नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम की ख़ास पेशकश राह निजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ मैं आपका मेज़बान अतहर सईद। और नाज़रीन आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए और साथ ही साथ हमारे मौजू पर हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए आज भी हमारी खुशबख्ती है कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ आलिम, मुफक्किर और दानिश्वर। सबसे पहले इस्तक़बाल मौलाना साहब का स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी का, और मौलाना साहब बहुत शुक्रगुज़ार भी हैं हम। नाज़रीन राह निजात में आप जानते हैं कि हर रोज़ हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कल के शुमारे में हमने बात की थी अदल व इंसाफ़ के मौजू पर। आज भी हम इसी मौजू को जारी रखते हुए बहुत सारे सवालात हमारे जहन में हैं, उन सवालात पर मौलाना साहब की रहनुमाई हम हासिल करेंगे। इस्लाम का मौक़िफ़ क्या है उन सवालात के ताल्लुक़ से, इन पर हम बात करेंगे। चूँकि इस्लाम ने इंसाफ़ पसंदी को बेइंतहा पसंद किया है, हक़ गोई की बात कही है, जबकि नाइंसाफ़ी को बिल्कुल पसंद नहीं किया है, बेईमानी को कभी भी पसंद नहीं किया है, सच्चाई के रास्ते पर चलने की जो है तलक़ीन की जाती है। मौलाना साहब, इस ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात मेरे जहन में हैं, लेकिन आगाज़ में मैं यही जानना चाहता हूँ कि इस्लाम ने मर्द और ख़ातून को बराबरी के हुकूक़ दिए हैं। मौलाना साहब, बराबरी का दर्जा दिया है, लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर मर्द हज़रात के हुकूक़ ज़्यादा हैं, कहीं पर ख़ातून के हुकूक़ ज़्यादा हैं। तो इस तरह की बात कैसे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। देखिए, यही जो बात आपने कही है, यही इस बात का सबूत है कि इस्लाम का कानून बनाने वाला कोई महदूद नज़र वाला इंसान नहीं है, जो महदूद हद तक देखता है, न मुस्तकबिल को देख सकता है, न माजी पर ज़्यादा दूर तक की नज़र है। ऐसा कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन है, जो न मर्द है न औरत है, बेशक बेशक इन तमाम सिफात से बालातर है बिलाशुबा, और जिसकी नज़र हर चीज़ पर है। वो जब औरत के बारे में देखेगा तो मर्द की ज़रूरतों से बेखबर नहीं हो जाएगा, और जब मर्द के बारे में कुछ कहेगा तो औरत की ज़रूरतों से बेखबर नहीं हो जाएगा। इसलिए ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर चीज़ पर नज़र है। बेशक आप ये अंदाज़ा कीजिए कि माँ, हम जब ये कहते हैं कि सबका हुकूक बराबर दिए हैं या सबको खुदा पाक ने जो है बराबर किया है, बराबरी का मतलब ये कि इंसानी हुकूक में, जी, इंसानी ज़िंदगी जीने के हक़ में दोनों बराबर हैं। जी जी जी, खाने पीने की ज़रूरियात दोनों के लिए बराबर हैं बिलाशुबा। लेकिन कहीं औरत के हुकूक ज़्यादा हैं और उनकी कहीं जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं, कहीं मर्द के हुकूक ज़्यादा हैं, उसकी जिम्मेदारियाँ भी कहीं ज़्यादा हैं। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर माँ का हक़ कितना दिया है। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, मेरी माँ का हक़ सबसे ज़्यादा मेरा हक़ किसके मेरे ऊपर किसका है? आपने फरमाया तेरी माँ का। उन्होंने पूछा उसके बाद तेरी माँ का, उसके बाद तेरी माँ का, उसके बाद तेरे वालिद का। जी जी जी, यहाँ 3 गुना हक़ है माँ का। जी जी, और बाप का हक़ चौथे दर्जे में है। अज़मत का अंदाज़ा होता है इस बात से। जी, लेकिन आप फिर देखिए, जब लड़की का या किसी लड़के का रिश्ता होगा, उस वक्त में माँ कुछ भी कहती रह जाए, लेकिन बाप अगर ये देख रहा है कि जहाँ लोग ये कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो फैसला इस मामले में बाप का होगा, माँ का नहीं होगा। माँ से मशवरा किया जाएगा, उसकी राय ली जाएगी, उसकी चाहत को अहमियत दी जाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन फाइनल फैसला जो है मर्द लेगा। बाप ये फैसला लेगा कि लड़की की शादी फला जगह करें या ना करें। यहाँ एक गहरा तवाज़ुन है, एक गहरी बारीकी है जिसको खुदा यानी मसलहत है, हर बात के पीछे मसलहत है। अगर खातून के हुकूक ज़्यादा हैं तो इसकी एक मसलहत है, कहीं मर्द की जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं तो उसकी भी मसलहत है। जी बिल्कुल मसलहत है। माँ जितनी तकलीफ उठाती है बच्चे के लिए, मर्द उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, बिलाशुबा उस तकलीफ यानी कितना ही चाहे। माँ जो है, बच्चा रो रहा है, जिद कर रहा है खामखा की बात पर, कोई माकूलियत नहीं है उसमें, लेकिन माँ उसे रात भर परेशान रहेगी, न सोएगी, न परेशानी, रात खुद गीले में सोएगी, उसको गीले में सोएगी, उसको सूखे में सुलाएगी, और रात भर वो तंग करता रहेगा, वो संभालती रहेगी। बाप जो है 1-2 घंटे उसे देखेगा, फिर उसको जोर का तमाचा मार के और उसे पटक देगा, क्योंकि उसकी फितरत नहीं है, उसके वो फितरत नहीं है, उसके वो संभालने की खुदा पाक ने उसको वो संवानाई, वो तवानाई, वो हिम्मत नहीं दी। ये तहम्मुल माँ को दिया है, ये तहम्मुल माँ को दिया है, इसलिए माँ के पैरों के नीचे जन्नत है बिलाशुबा। और इसी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ दोनों के बताए हैं। जी जी, हक़ दोनों के बताए हैं, लेकिन उनमें तवाज़ुन भी कायम है, कहीं ज़्यादा कायम रखा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब किसी ने हुकूक पूछे माँ बाप के, तो आपने फरमाया कि हुकूक क्या पूछते हो, हुमा जन्नतों का वनारुक, वही तुम्हारी दोनों, वो तुम्हारी जन्नत है, वो दोनों तुम्हारी दोज़ख हैं। बेशक, यानी दोनों की अहमियत है, लेकिन जब दर्जा देखा जाएगा तो माँ ने और बाप ने दोनों ने बेटे से एक दफ़े में कहा, एक ही वक्त में दोनों की आवाज़ निकली कि बेटे पानी पिलाओ, तो बेटे को क्या करना है,
پانی لے کے آئے اور ماں کو دے اور پاپا سے کہے پاپا ابھی لا، تھوڑا انتظار کیجیے. جی پہلے ماں کو دے گا پھر اس کے بعد باپ کو دے گا. سبحان اللہ. یہ توازن ہے، اس لیے کہ ماں نے جو قربانی دی، حملہ و فصالہ 30 شہرا، 30 مہینے تک اس کو لاد کے پھرنا پیٹ کے اندر، پھر گود میں، پھر دودھ پلانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ماں جو کرتی ہے باپ نہ کر سکتا ہے، نہ اس کے اندر وہ طاقت ہے. اس لیے ماں کا احترام ضرورت سے زیادہ ہے. احترام ماں کا زیادہ ہے. لیکن بعض معاملات میں جو آپ نے کہا کہ عورت کے حقوق زیادہ ہیں، یہاں ذمہ داری مرد کی زیادہ ہے کہ گھر کا خرچہ اس کے ذمہ ہے. عورت بھی اگر کماتی ہے، چاہے عورت کی آمدنی مرد کی آمدنی سے زیادہ ہو. بالکل. ایک سوال میرے ذہن میں اس تعلق سے مولانا صاحب یہ آ رہا ہے کہ مرد، آج کا زمانہ ہے، تیز رفتار زندگی ہے، دونوں کام پر جاتے ہیں، دونوں کماتے ہیں، تب کہیں جا کر گھر چلنے کی بات آتی ہے. آج کل ہی لوگوں کا تصور ہے. تو مرد اور عورت جب کام پر دونوں جا رہے ہیں تو صرف، اور دونوں کما رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اس میں صرف مرد پر ہی کفالت کی ذمہ داری کیوں؟ دیکھیے اصل یہ ہے کہ چاہے عورت جو ہے گھر کی ضرورتوں کی مجبوریوں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے یا ناکافی آمدنی ہے شوہر کی اس وجہ سے چاہے وہ کما رہی ہو، لیکن اصلاً اس کی ذمہ داری جو ہے کائنات خانہ کی ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہیں اس کی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر گھر کو بہت سلیقے سے چلانا ہو، بچوں کو سنبھالنا، ان کو پڑھانا، ان کی ٹیوشن کی تیاری کرانا، گھر کے کپڑے، کھانا پکانا، صفائی، یہ ساری چیزیں اگر وہ کرے تو اس کو باہر جانے کا کہیں موقع نہیں ملتا. اس لیے چاہے اس کی ضرورت میں کر رہی ہے وہ، لیکن اس کا دائرہ جو ہے دائرہ عمل وہ اندرون خانہ ہے. چار دیواری. اس وجہ سے ذمہ داری شوہر کی ہے کہ وہ خرچہ اٹھائے. اور اس میں آپ نے جو کہا کہ خرچہ پورا نہیں ہوتا اگر ہم کفایت سے خرچ کریں اور معیار زندگی دوسروں کو دیکھ دیکھ کر نہ طے کریں. اپنی گنجائش، جیسی جیب ہو ویسے حالات ہوں، جیسی چادر ہو ویسے پاؤں پھیلاؤ، اگر اس طرح سے چلیں تو محدود سے محدود آمدنی والا بھی اپنا خرچہ پورا کر. صحیح فرما رہے ہیں. اس لیے کفالت جو ہے مرد پر طے کی گئی ہے. یعنی حقوق کی جہاں تک بات ہے، جہاں تک عدل و انصاف کی بات ہے، تو ایک ایک رشتے کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر عدل و انصاف ہمیں مل جائے گا جہاں تک اسلام کا تعلق ہے. مولانا صاحب ایک اور بات اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، گھریلو رشتے ہمارے بہت سارے ہوتے ہیں. سارے عزیز والدین کے رشتے پر ہم نے بات کی ہے. بہن کا رشتہ ایک طرف ہے، ایک طرف ہماری اہلیہ ہمارے گھر میں موجود ہیں، اور ان میں کہیں نہ کہیں برابری کا ہم تصور کرتے ہیں کہ بہن کا درجہ مرتبہ بالکل الگ ہے، اور جو بیوی کا درجہ ہے اس کا بالکل علیحدہ، اس کے حقوق علیحدہ ہیں، اس کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں، لیکن برابری کا حقوق تسلیم کیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہم تضاد دیکھتے ہیں ان رشتوں میں. دیکھیے اصل میں ایک چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ ہمارے یہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ لڑکا لڑکی جب بالغ ہو جائیں، اب بلوغ کے کچھ تفصیلات ہو سکتی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں کسی وجہ سے تاخیر ہونا الگ چیز ہے، ورنہ بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی ہو جانی چاہیے. اب اگر بھائی کی شادی ہوئی ہے اور جوان بہن بھی گھر میں موجود ہے تو بہرحال وہ بھی گھر کا ایک حصہ ہے، بہن کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن اس کو بلا تاخیر اس کی شادی ہونی چاہیے. اگر اس کی شادی ہو جائے گی تو اپنے گھر چلی جائے گی. یہ ٹکراؤ جو نند بھاؤجوں کا ہوتا ہے اکثر و بیشتر دیکھنے کو ملتا ہے، نند بھاؤجوں کا ٹکراؤ. اسی طریقے سے ایک بات میں یہ بتاؤں کہ شریعت نے عورت کو یہ کہا ہے کہ وہ اگر اگر کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو شوہر کو سجدہ کرتی عورت. ایک طرف تو یہ حق بتایا، دوسری طرف مرد کو یہ حق بتایا کہ کسی نے جب پوچھا اللہ کے رسول عورت کی کتنی غلطیوں کو ہم معاف کریں یا ملازم کی کتنی غلطیوں کو معاف کریں، تو آپ نے فرمایا 70 غلطیاں روزانہ معاف کرو. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ مرد اگر اس کی بات کے لیے آمادہ ہے کہ میں اپنی بیوی کی 70 غلطیاں روزانہ معاف کر دوں گا، اور عورت اس کے لیے تیار ہے کہ یہ میرے لیے قابل سجدہ ہے، چاہے خدا نے حکم دیا نہیں ہے لیکن اگر دیا جاتا تو یہ قابل سجدہ اور قابل یعنی مسدودیت ہوتا ہے. اس کے احترام کا اندازہ ہوتا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی کتنی رعایت کریں گے، توازن قائم ہو جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے شروع میں فرمایا ہے وَالسَّمَاءَ رَفْعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. خدا پاک نے آسمان کو بلند کیا اور وہاں ایک توازن قائم کیا. کتنا توازن؟ سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، زمین اس کے سورج کی طرف گردش کر رہی ہے، کوئی ٹھہرا ہوا نہیں ہے، لیکن کشش ثقل کو کتنے توازن سے کھینچ کے رکھا ہے کہ کوئی چیز کسی چیز سے ٹکراتی نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توازن جو ہے جہاں کائنات میں ضروری ہے وہاں کائنات انسانیت میں بھی ضروری ہے، ہمارے ماحول میں بھی ضروری ہے. بالکل رشتہ داری میں بھی ضروری ہے. کہیں نہ کہیں کئی مرتبہ رشتوں میں ہم ایماندار نہیں رہ پاتے ہیں، حق تلفی کر جاتے ہیں، کسی کا حق ہم مار لیتے ہیں، کسی کو زیادہ ہم سمجھنے لگتے ہیں، کسی سے کم محبت کرتے ہیں، کسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں.
تو یہاں پر جو انصاف کا معاملہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈگمگا جاتا ہے مولانا صاحب، جواب اسی دہی کے ہے، نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، رشتوں میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ شرعی طور پر کیا جواب دہی بنتی ہے ہماری؟ شرعی طور پر جواب دہی یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں جی یہ خدا پاک کی زیر نگاہ ہوں میں، ہر وقت خدا پاک مجھے دیکھ رہا ہے۔ بیوی کی حق تلفی کی ہے تو بھی خدا پاک کے یہاں جواب دینا ہوگا، بے شک، ماں کی حق تلفی کی ہے وہاں بھی جواب دینا ہوگا۔ ماں کا بھی ایک حق ہے، بیوی کا بھی ایک حق ہے، کسی ایک حق کی وجہ سے دوسرے کی طرف ضرورت سے زیادہ نہ جھک جائے، نہ کسی دوسرے کو محروم کر دے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جان بوجھ کر حق تلفی ہم کرتے ہیں، ایک جانے انجانے میں ہو جاتی ہے، تو دونوں کا معاملہ صاف فرمائیں۔ دیکھیے جان بوجھ کے کرنا تو جرم ہے ہی، جی جی، لیکن جانے انجانے میں ہو گئی ہے تو بہرحال غلط تو غلط ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اس سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ پروردگار جو ذمہ داریاں، ایک لڑکا 20 سال کا ہو گیا، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جی ابھی اس کے اوپر حقوق جو ہیں بیوی کے نہیں آئے ہیں، لیکن جب شادی ہو گئی تو ایک حق اس کی زندگی میں بیوی کا بھی آ گیا۔ اس لیے کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے آدمی کہ پروردگار تو نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا، ھذا فیما املک نفسی ولا تکلفنی فیما لا املک نفسی، پروردگار یہ وہ توازن اور برابری ہے جو میرے اختیار میں ہے، لیکن جہاں میرا اختیار نہیں ہے، دل کے جھکاؤ میں کسی کی طرف کم کسی کی طرف زیادہ ہو جائے، اس میں مجھے مکلف نہ بنا، میری ذمہ داری نہ بنا۔ اسی طریقے سے آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ پروردگار جو ذمہ داریاں تو نے مجھے دی ہیں مجھے توفیق دے کہ ہر حق کو توازن کے ساتھ صحیح ادا کروں۔ آدمی اگر کوشش بھی کرے گا، اللہ سے دعا بھی کرے گا، تو امید ہے کہ قیامت کے دن اس طرح مجرم نہیں کھڑا ہوگا کہ فلاں کو زیادہ نواز دیا تھا، فلاں کو محروم کر دیا۔ جہاں غلطی اگر کہ احساس ہو جائے تو نادم ہو جائے، اس کا احساس کرے اور پھر صحیح طریقے سے اپنا کام آگے بڑھائے۔ مولانا صاحب، عدل و انصاف کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اس میں منصف کی بات نہ ہو تو بات کہیں نہ کہیں ادھوری رہے گی۔ میں یہاں پر عدل و انصاف کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ منصف کا رول کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے منصف جس کو بنایا، چاہے وہ عدالت ہو، جی جی، چاہے باقاعدہ دوست احباب میں کسی کو جج بنا دیا جائے، یا خاندان کی پنچایت ہی کیوں نہ ہو، عام طور پر پنچایتوں میں یا خاندان کے کسی بزرگ کو ہم جب پنچ بناتے ہیں یا فیصل بناتے ہیں، وہاں طرفداری ضرور کر دیتا ہے آدمی۔ جب یہ آدمی طرفداری کرتا ہے تو یوں سمجھیے کہ خدا پاک کا مجرم ہو جاتا ہے۔ جی جی، ہمیں حق و انصاف دیکھنا چاہیے، حق و انصاف دیکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام میں بہت سے ایسے معاملات ہوئے، ان میں دونوں میں اختلاف، کوئی بھی حالت ہو حق کی بات کہنی چاہیے، حق کی بات کہنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان والو، ایمان کی سچ سچ بات کہو، ولو کانوا آباءہم او اخوانہم، چاہے وہ ان کے بھائی ہوں، قریبی ہوں، دوست احباب ہوں، انصاف کی بات کہو، چاہے تمہارے ولو کانوا ولو علی انفسکم، چاہے تمہارے نفس کے خلاف، تمہاری طبیعت کے خلاف، تمہارے خاندان والوں کے خلاف ہی پڑھ رہی ہو، لیکن جو حق ہے وہ کہا جائے۔ اور اگر منصف نے انصاف نہیں کیا تب یہ خدا پاک کے یہاں اس کے نتائج کیا ہیں؟ جی، خدا پاک کے یہاں بھی مجرم ہوگا اور دنیا میں بھی خدا پاک اس کو کہیں نہ کہیں یہ انجام دکھائے گا کہ تو نے فلاں آدمی کو ناحق دبا دیا یا ناحق اس کو دلوا دیا، یہ جرم جو ہے دنیا میں بھی اس کی سزا مل سکتی ہے اور آخرت میں یقیناً ملے گی۔ ہاں، تو اس بات کا گریز کرنا چاہیے جو بھی منصف ہے، گریز کرنا چاہیے کہ آدمی جب دو آدمیوں میں، دو معاملات میں فیصل بنایا گیا ہے، جج بنایا گیا ہے، اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، چاہے وہ شخصی معاملہ ہو یا کوئی پنچایت ہو، وہاں حق و انصاف کی بات کہے۔ اگر وہ حق انصاف کی بات کہتا ہے، یہاں ایک بات ذرا سی اور میں بتا دوں، کبھی کبھی تو اس نے حق بات کہنے کی کوشش کی لیکن اتفاق سے غلطی ہو گئی، کئی مرتبہ دباؤ میں کہنا پڑتا ہے، دباؤ میں نہیں، اس وقت میں بھی گنجائش نہیں، آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں اس فیصلے میں نہیں شریک رہ سکتا، بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، لیکن جرم میں اور ظلم میں آپ اپنے آپ کو حصے دار نہ بنائیے۔ لیکن ایک بات کبھی یہ ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ آدمی اگر منصف بنا کر بٹھایا گیا اور اس نے غور فکر کر کے واقعتاً ایک بات اپنی سوچ کے مطابق صحیح بات کہی لیکن اس کے اندر وہ غلط تھا، تب بھی ایک اجر اس کو ضرور ملے گا اس بات کا کہ اس نے حق جاننے کی کوشش تو کی، لیکن اگر اس نے واقعتاً صحیح فیصلہ بھی کیا اور وہ واقعتاً صحیح تھا تو دوہرا اجر ہوگا، ایک تو صحیح سوچ کا اور ایک صحیح فیصلہ کرنے کا۔ اچھا، کسی معاملے میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اس بات کے ہم چشمدید ہیں، ایک واقعہ ہو رہا ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے یا ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، عدل و انصاف کی پامالی ہو رہی ہے مولانا صاحب، اور ہم اس بات کے چشمدید ہیں،
تو ہماری ذمہ داری ایسے میں کیا ہے؟ دیکھیے اس معاملے میں آدمی یہ سوچ کر کہ فلاں میں کہوں گا تو فلاں مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس بات کی وجہ سے اس بات میں خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس بات میں کہنا چاہیے۔ یہی نہیں عن المنکر، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے، اچھی بات بتانا اور بری باتوں سے روکنا یہ آدمی کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ کسی وجہ سے سمجھتا ہے کہ میں بول نہیں سکتا، میری بات سنی نہ جائے پھر بھی بولے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل کر نہیں سکتا، بہت کمزور ہوں، تب بھی زبان سے ضرور کہنا چاہیے، ہو سکے تو ہاتھ سے روک دے، غلط بات ہے یہ نہیں ہوگی، یا زبان سے روک دے، یا کم از کم دل میں برا سمجھے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، نہ زبان سے روک رہا ہے، اور دل میں برا سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایمان تو ہے لیکن سب سے کم درجہ ہے۔ اس لیے جب ہم دیکھیں کہ کوئی بات غلط ہو رہی ہے تو ہم اسے روکنے کی کوشش کریں، اور جب کہیں شہادت دینے کا وقت آئے تو جو صحیح بات ہو، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آخری سے پہلے رکوع میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ تم سچی گواہیوں کو چھپاؤ مت، کہیں اگر ضرورت پڑے تو آپ سچی بات کہیے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اگر اس نے ایسا کیا تو اس کا دل گنہگار ہوگا۔ صحیح فرما رہے ہیں مولانا صاحب۔ عدل و انصاف کے تقاضے کیا ہیں؟ دیکھیے عدل و انصاف کے تقاضے یہ ہیں کہ آدمی جو دو فریق ہیں خود وہ بھی اس بات کو دیکھیں، اس لیے جج، ہر انسان کے سینے میں ایک جج بھی بیٹھا ہوا ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں، ضمیر بھی بتا دیتا ہے، سب سے بڑا منصف ہے ضمیر۔ ہاں، جو جائیداد جس کے لیے میں تقاضا میں مانگ رہا ہوں اس میں میرا حق نہیں ہے، یہ جج تو خود بھی اندر موجود ہے، اس نے کہہ دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استفتی قلبک وان افتاک المفتون، اپنے دل سے فتویٰ لو چاہے تمہیں مفتیوں نے کہہ دیا ہو کہ تمہارے لیے جائز ہے، لیکن تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ جائز نہیں ہے تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس معاملے میں بھی جھگڑا ہے ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ تم اس معاملے میں سچ ہو یا نہیں، ہمارا دل کہہ دے گا کہ تم بے ایمانی کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد جب ہم کسی کے پاس لے کے گئے ہیں تو اس وقت بھی جب ہم گواہی پیش کریں گے تو گواہی صحیح پیش کرنی چاہیے، پیسے دے کر، رشوت دے کر گواہوں سے اپنے مرضی کی بات کہلوا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، عدل و انصاف کے حوالے سے بہت ساری رہنمائی آپ نے ہمارے ناظرین کی فرمائی ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر چھوڑیں گے۔ ناظرین کہیں مت جائیے، لگاتار دیکھتے رہیے راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر ہم جوڑتے ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ معروف عالم مولانا عبداللہ طارق صاحب اس وقت موجود ہیں۔ بہت سارے سوالات ہمارے ناظرین کے آنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے کالر سے ہم بات کرتے ہیں۔ خدیجہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، راہ نجات میں آپ کا خیر مقدم ہے بہن، بتائیے۔ جی میرے 3 سوال ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کب ضروری ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، یہ مولانا صاحب بتا دیں۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ شوقیہ شکار اور ضرورت کے لیے شکار جو کیا جاتا ہے اس میں فرق کیا ہے، اور کیا شوقیہ شکار کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو سکتی ہے؟ چلیے بہت شکریہ، آپ کے دونوں سوال ہم تک آ گئے ہیں۔ ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں، سائرہ بانو صاحبہ، ان کا جی شاہانہ صاحبہ ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر۔ بتائیں شاہانہ صاحبہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے شاہانہ صاحبہ؟ بول رہے بارہ بنکی سے۔ جی فرمائیے شاہانہ صاحبہ۔ جی ہماری بہن نے آج خواب دیکھا ہے۔ جی ہرا کپڑا اور سفید کپڑا دیکھنا اچھا ہے خواب میں، ہمیں نام کے معنی پوچھنا ہے۔ بتائیں کیا نام؟ جی صوفیہ بانو میری امی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سوال۔ صوفیہ بانو، اور غالباً اپنے نام بھی پوچھنا چاہتی ہیں لیکن رابطہ منقطع ہو گیا ہمارے ساتھ۔ خدیجہ صاحبہ کا پہلا سوال ہم پہلے لیتے ہیں چونکہ میرے ذہن سے نکل جائے۔ جی نکاح کے حوالے سے کچھ بات کر رہی تھی۔ دیکھیے تجدید ایمان کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے، ویسے تو ہمیشہ آدمی کو کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے ایمان کو طاقتور بنانا چاہیے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو نیا اور تازہ کرتے رہا کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے۔ ایک تو تجدید ایمان وہ ہے گویا اس میں نورانیت اور اس کی طاقت بڑھانے کے لیے، لیکن اصطلاحاً تجدید ایمان کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب خدا نخواستہ کوئی ایسا لفظ زبان سے نکل جائے جو اسلام کے منافی ہو اور جس میں کفر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ذمہ دار سمجھدار عالم یہ کہہ دے کہ یہ شخص اس جملے کی وجہ سے، اپنی اس بولنے کی وجہ سے، اپنی اس عمل کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اس وقت تجدید ایمان کرنی پڑتی ہے، گویا نئے سرے سے کلمہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسی طرح کے بعض معاملات میں
نکاح کو نئے سرے سے نکاح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ تجدید نکاح ہوتا ہے۔ چلیے دوسرا سوال ابھی ہمارے پاس باقی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہیں، ان کا سوال شامل کر لیتے ہیں۔ عرشیہ فردوس صاحبہ ہیں، بتائیں بہن عرشیہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہیلو، عرشیہ صاحبہ فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، ہمارے گھر میں میرے ایک لڑکا اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہیلو، جی ہم آپ کو سن رہے ہیں، بات مکمل کیجیے۔ میرا لڑکے کا انتقال ہو کے 9 سال ہو گیا ہے اور شوہر کا انتقال ہو کے 7 مہینے ہوا ہے۔ جی جی ہاں، اور سب بولتے ہیں کچھ میں غلط ہوں ایسا۔ امی بھی بہت، ہم گھر میں سب ناراض رہتے ہیں ہم لوگوں سے، کیا ہے یہ ان کو پوچھنے کے لیے۔ اللہ بہتر۔ مولانا صاحب سے اس تعلق سے بالکل یہیں سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں، لیکن مولانا صاحب گلفشا صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر آ گئی ہیں، ان کا سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں۔ جی بتائیں گلفشا صاحبہ کیا سوال ہے؟ گلفشا صاحبہ، گلفشا صاحبہ اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے اور سوال ہم تک پہنچائیے۔ غالباً گلفشا صاحبہ سے ہماری بات نہیں ہو پائے گی، اپنی ٹی وی سیٹ کی انہوں نے آواز کھولی ہوئی ہے۔ مولانا صاحب عرشیہ فردوس صاحبہ کا سوال ہم سب سے پہلے لے رہے ہیں۔ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو گھر والے ہیں وہ ان کو جو ہے الزام تراشیاں کر رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ایسا جو عام طور پر مانا جاتا ہے صحیح نہیں مانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ تمہارے ایسے ہونے سے تم غلط ہو۔ ہاں جی، تو غلط کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا کس معاملے میں غلط ہو۔ عموماً مولانا صاحب اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہے منحوس مان لیا جاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے گھر میں، تو ایسی سوچ کیسی ہے اسلام کی نظر؟ دیکھیے اگر یہی مقصد ہے ان کا، جی میں اس پہ بات، ان کی بات سے میں یہ نہیں سمجھا جو آپ کہہ رہے ہیں، دونوں حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ دونوں باتیں جو ہیں، بہرحال کسی کو غلط کہنا، اگر یہ سمجھا جائے کہ تمہاری وجہ سے، ہم نے بعض بوڑھی عورتوں کو سنا ہے کہ ہمارے پوتے کو ڈس گئی، جی ہاں جی، ہمارے فلاں کو یوں کھا گئی، جی ہاں جی ہاں، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ کوئی آدمی بھی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کا وقت نہ آ جائے، کوئی آدمی دنیا سے جا نہیں سکتا۔ اس لیے کسی آدمی کو یہ سمجھنا کہ اس کی نحوست کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ سمجھنا انتہائی غلط ہے۔ اور اگر کسی اور معاملے میں آپ کو غلط کہہ رہی ہیں، تو جب تک کہ کوئی غلط بات آدمی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے، اس وقت تک کسی کو غلط کہنے کا حق نہیں ہے۔ پھر بھی آدمی کو چاہیے کہ کوئی ایسا موقع نہ آنے دے کہ کوئی آدمی ہمارے اوپر تہمت لگائے۔ صحیح فرما رہے ہیں، اپنا کردار، اپنا انداز بہتر رکھنا چاہیے، مثبت رکھنا چاہیے۔ رقیہ صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں، بتائیں رقیہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راہ نجات میں رقیہ صاحبہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے گھر میں تھوڑی پریشانیاں بہت زیادہ ہوتے ہیں مولانا صاحب۔ کس طرح کی پریشانیاں ہیں؟ گھر نہیں بکتا ہے، اور ہمارے بچے کو پڑھانے گئے، وہ کیا کی تہمت لگا کالج سے نکال دیے۔ ہمارے بچے کو بھی نوکری نہیں آ رہی ہے، ہمارے بچہ بھی بات نہیں سنتے ہماری۔ بہت شکریہ۔ نماز نہیں پڑھتے دونوں بھی، باپ بیٹا گھر میں، اتنا ہی بولو ہم نہ نہیں بولتے۔ بہت شکریہ بہن، آپ کے تینوں سوالات ہم تک آ گئے ہیں۔ عبدالکریم صاحب کا سوال بھی ہم شامل کر لیں، اس کے بعد باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ فرمائیں عبدالکریم صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اگر یہ بول رہے تھے کہ ہمارے گھر پر بہت کیسے طبیعت رہتی ہے، اور جمعرات کے دن کیا ہے کہ کیسے زیادہ ہوتی ہے ہمارے یہاں جی، اور ہمارا بڑا بچہ ہے تو وہ بھی شراب پینا نہیں چھوڑتا، شراب پیتا ہے، کچھ کام میں من نہیں لگتا اس کا۔ بہت شکریہ۔ مولانا صاحب شراب نوشی کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے ہیں، بہت بڑا مسئلہ۔ دیکھیے بھائی، بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تربیت میں ہماری ہی کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوتی ہے۔ کوئی شاخ اگر ٹیڑھی چل کر وہیں سخت طرح بن گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ باغبانے اور مالی نے اس پر دھیان نہیں دیا، ورنہ وہ صحیح طریقے پر اسی وقت موڑ دیتا جب وہ نرم تھی۔ بچے جو ہیں شام کو کتنی دیر تک غائب رہ رہے ہیں، 2 گھنٹے تک بچہ عشاء کے بعد نہیں آیا ہے، وہ آیا چپ چاپ آ کے سو گیا، ہم نے پوچھا نہیں یہ کس صحبت میں ہیں، کس صحبت میں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ بچے کا غائب رہنا ہی جرم ہے، وہ کیا کر رہا تھا یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اس سے کہیے جب تک یہ ایک بے احتیاطی ہو گئی ان سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو بھی معاف فرمائے اور اس بچے کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب بچے بڑے جب ہو جاتے ہیں تو ان کو سختی کرنے کے بجائے حکمت و تدبیر سے سمجھانا چاہیے، نرمی سے سمجھانا چاہیے، سمجھاتے رہیے اور نماز حاجت پڑھ کر دعا کرتے رہیے۔ آپ خود بھی نمازوں کی اور شریعت کے ہر حکم کی پابندی کیجیے
اور ان کو سمجھاتے ہوئے رہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے مانگیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اور بڑا بچہ ہے اس لیے تھوڑا نرمی سے محبت سے راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔ رقیہ صاحبہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پریشانی گھر میں کئی طرح کی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسرا ہے بچے جو ایک بچہ ہے کالج سے اس کو نکال دیا گیا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، نماز نہ پڑھنا، کالج سے نکال دیا جانا، بات نہ ماننا، اس سب کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کی کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے، کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے۔ اور شروعات جیسی ہم بات کر رہے تھے، ابھی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کالج سے نکال دیا، خواہ کوئی آدمی کالج سے نکالا نہیں جاتا، کوئی نہ کوئی باتیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ بے احتیاطی ہوتی ہیں۔ اس لیے کالج کو مجرم بنانے کے بجائے آپ اپنے بچوں کو جانچنے کی کوشش کیجیے، ان کی عادتوں کو ٹھیک کیجیے۔ جب بچے عادتیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں تو کسی بھی ماحول میں، چاہے کالج ہو یا کوئی نوکری ہو یا کہیں کام ہو، اس میں آدمی فٹ نہیں ہوتا۔ صحیح فرما رہے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو سنبھالنا ضروری ہے۔ اور نماز تو ہر حال میں باہر طور فرض ہے، ہر بالغ اور عاقل نماز فرض ہے۔ جو آدمی نماز میں پوری طرح سے ذمہ داری سے کام نہیں چل کرتا رہا ہے، وہ اپنے کاموں کو بھی انجام دے گا۔ جو نماز پڑھے گا تو وہ راہ راست پر چلے گا، حق کی بات کہے گا۔ دو کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ غلام رسول صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ فرمائے غلام رسول صاحب، کیا سوال ہے؟ ہیلو غلام رسول صاحب، آپ تک اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو فرمائے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ غالباً غلام رسول صاحب نہیں ہیں۔ احمد صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے احمد صاحب، اور سوال پوچھیں، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے کیا جاننا چاہتے ہیں احمد صاحب؟ جی دکان کھول رہا ہے، اس کے لیے کچھ دعا کر دیجیے گا۔ نئی دکان ہے؟ جی جی نئی دکان کھول رہے ہیں، اس کی شروعات کس طریقے سے ہو مولانا صاحب، اس پر آپ کی رہنمائی میں لوں گا بھائی کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک بھی لینا ہے۔ ناظرین آپ کہیں نہ جائیں، جلد لوٹ کر کے آتے ہیں، آپ دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ شاہانہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے مولانا صاحب۔ پہلا تو انہوں نے صوفیہ کے معنی جاننے چاہے ہیں، نام کے، اس کے معنی کیا ہیں؟ صوفیہ جو ہے صوفی کی جمع ہے۔ جی، صوفیہ خاتون عورتوں کے نام رکھتے ہیں، حالانکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت اچھا نام ہے، جی، لیکن کوئی حرج نہیں۔ دوسرا ان کا خواب کے حوالے سے سوال ہے، خواب میں ہرا کپڑا اور سفید کپڑا دیکھنا کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ ہرا رنگ اور سفید رنگ اچھی علامت ہے۔ اب انہوں نے اس سے زیادہ نہیں پوچھا کہ کیا ہے، باقی رنگ کے حد تک جو ہے وہ ہرا رنگ اچھا ہے خواب میں دیکھنا، اور سفید رنگ؟ سفید بھی ٹھیک ہے۔ چلیے بہتر ہے، اپنے دونوں سوالات کے جواب مل گئے ہیں شاہانہ صاحبہ کو۔ خدیجہ صاحبہ کا ایک سوال ہمارے پاس باقی ہے، شکار کے تعلق سے ان کا سوال ہے، شوقیہ شکار اور ضرورت کے تحت۔ دیکھیے، شوقیہ شکار کا مطلب تو یہ ہے کہ صرف نشانہ سازنے کے لیے ہم وہ مشق کر رہے ہیں، نشانے کی مشق کر رہے ہیں۔ جی، اگر ایسے نشانے کی مشق کرنی ہے تو کسی پتھر، دیوار کے اوپر کسی نشان پر اس طرح سے سیدھ لگانی چاہیے۔ اور تفریحاً جو شکار کا وہ دور تو ختم ہو گیا، چڑیا کے اوپر جو مارا اور وہ تڑپ کے نیچے گرتی رہی، ہمیں شکار کرنا مقصد نہیں تھا، کھانا مقصد نہیں تھا، تو وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے ضرورتاً شکار کیا، یعنی ہم گوشت کھانا چاہتے ہیں، کبوتر کے ہم نے چھوٹی گولی چلائی اور وہ گرا اور ہم نے اس کو ذبح کر لیا اور کھا لیا، جب تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن شوقیہ شکار کیا، چڑیا کی گولی مار دی یا غلیل مار دی اور وہ مر کے گر کے ختم ہو گئی اور ہم نے صرف شوقیہ تھا، تو یہ ناجائز ہے۔ اور ایک ساتھ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ شکار کر لینا چاہیے اگر شوقیہ ضرورت کے تحت جس کی اجازت ہو۔ بہت سارے ایسا ہے کہ بہت سارے جانوروں کے لیے اجازت نہیں ہوتی ہے، جو ناجائز ہیں جن کا کھانا، جیسے مثال کے طور پر چیل کا شکار کیا آپ نے، تو وہ تو کھانا ٹھیک یہ بھی ہیں، اور کچھ حلال ہیں لیکن ان کی اجازت نہیں ہے، تو ان کے شکار سے گریز کرنا چاہیے۔ دو کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، ممتاز صاحبہ ہیں اور ایک کالر اور ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ بتائیں آپ کا کیا سوال ہے ممتاز صاحبہ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا۔ اور مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، بتائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ میرا یہ سوال ہے کہ ایک تو میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ کسی نے ہم سے کہا کہ ہماری بچی کا نام، اپنی بچی کا نام الفا رکھ دو۔ تو اس کے الفا کے مطلب کیا ہیں؟ الفا کے معنی کیا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آپ کچھ اور جاننا چاہتی ہیں؟ یہ سوال ہے جی کہ میں بہت پریشان تھی کہ یہ امن و امان قائم ہوئے
تو میں نے کچھ اللہ پاک سے سوال کیے، دعا مانگی، تو یہ دکھایا کہ کچھ ایک باغیچہ ہے بہت جی بڑا، اور اس کے اوپر تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہری وردی پہنے ہوئے، وہ کہا کہ یہ ہم مسلمانوں کی مدد کے لیے ہیں۔ اچھا، اس طرح کی بات دیکھیے، بہت شکریہ، آپ کے دونوں سوال ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں۔ آپ بتائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ دوسرے کالر بھی ہمارے ساتھ ہمارے، جی ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا نام بتا دیجیے۔ میرا نام کرشمہ ہے۔ جی بتائیں زینب، کیا سوال ہے؟ کرشمہ ہے میرا نام۔ کرشمہ، جی بتائیں۔ جی میرے نام کا معنی جاننا تھا۔ کرشمہ کے معنی جاننا چاہتی ہیں؟ جی مولانا صاحب، کرشمہ کے معنی کرشمہ کا مطلب یہ ہے کہ قدرت کا نمونہ، قدرت کا مظاہرہ، تو کرشمہ اچھے کرشمے کے معنی میں ہے، یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ بہتر ہے، چلیے امید ہے اپنے نام کا جواب مل گیا ہے معنی جاننے۔ اور ممتاز صاحبہ کا سوال دونوں خواب کے تعلق سے ہے مولانا صاحب، دونوں خواب کس طرف اشارہ کرتے ہیں؟ پہلا تو یہ کہ الفا، دیکھیے الفا جو ہے ان کے سننے میں کچھ فرق ہوا ہے یا یاد رہنے میں فرق ہوا ہے۔ جی جی، الف جو ہے ہزار کو کہتے ہیں، الفیہ ہزار والی کے معنی میں ایک کتاب ہے نحو کی، الفیہ اس کا نام ہے، یعنی اس کے اندر ہزار اشعار ہیں۔ اسی طریقے سے الفیہ کا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ ہزار خوبیوں والی بچی، تو الفیہ تو ہوگا، الفا نہیں ہوگا۔ جی چلیے، تو اگر الفیہ ہی رکھ سکتی ہیں اگر رکھنا چاہیں تو۔ دوسرا سوال دوسرے خواب کے تعلق سے، انہوں نے جو دیکھا ہے کہ باغیچہ دیکھا ہے اور انہوں نے امن و امان کی دعا کی تھی، اس کے لیے یہ دعا ان کو کرتے رہنی چاہیے، اور یہ جو انہوں نے خواب دیکھا ہے یہ اچھی علامت ہے، ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے۔ ہمیشہ آدمی کو امن و امان کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک سوال اور ہے احمد صاحب کا میرے پاس، آخری سوال ہے، نئی دکان کی شروعات کرنا چاہتے ہیں، کیا صحیح طریقہ ہے؟ دیکھیے دکان شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ بسم اللہ کر کے سارے کام کریں، اور جب وہاں بیٹھ کے آپ کام شروع کریں آیت الکرسی پڑھ لیں، کوئی قرآن مجید کی صورت خود ہی پڑھ لیں یا کسی کو بلا کے بھی پڑھوائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور ہر کام کو بسم اللہ کے شروع کرنے کی کوشش کیجیے، عادت ڈالیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو کاروبار میں اور ہر چیز میں بہتر ثابت ہوں گی۔ سوالات کا سلسلہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں اور آتا ہے۔ آپ نے دکان کے حوالے سے، کاروبار کی جگہ کے حوالے سے رہنمائی فرمائی کہ اس طریقے سے ہمیں آغاز کرنا چاہیے۔ کسی نئے گھر میں داخل ہونے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس سلسلے میں قرآن مجید کی حدیث کی کوئی خاص ہدایت تو نہیں ہے، لیکن بزرگوں کا ایک معمول یہ ہے کہ جب ہم نیا مکان شروع کرتے ہیں، رہنا شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید یا دینی کتابیں لے جا کے جب سامان رکھنا سامان رکھنا شروع کریں تو قرآن مجید اور دینی کتابیں لے جا کر رکھیں، اور رہنا شروع کرنے سے پہلے وہاں کچھ غرباء مساکین کو کھانا کھلا دیا جائے، قرآن مجید پڑھ لیا جائے، چاہے ان بچوں سے پڑھوا لیں یا خود پڑھ لیں، یعنی کلام، اللہ کے کلام سے شروعات ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ غزالہ صاحبہ کا سوال شامل کرتے ہیں، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، بتائیں غزالہ صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا غزالہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ جی میرا نام غزالہ ہے، اس کے معنی میں جاننا چاہتی ہوں۔ غزالہ کے معنی جاننا چاہتی ہیں، کچھ اور جاننا چاہتی ہیں؟ جی نہیں، جب اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی دعا سے سب خیریت ہے۔ بہت شکریہ۔ غزالہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے، لیکن اس سے پہلے سعیدہ صاحبہ کا بھی ہم سوال شامل کر لیتے ہیں۔ بتائیں بہن سعیدہ، آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ سعیدہ صاحبہ فرمائیے۔ ہاں میں عمرہ جانا چاہتی ہوں، میرا عمرہ کا کیے ہے کسی نے، دوسرے نے، 1 سال ہو گیا اور میں جا نہیں سک رہی ہوں عمرہ۔ وجہ کیا ہے، نہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں ایسا ہی جانا چاہتی ہوں۔ جانا چاہتی ہیں، لیکن سوال کیا ہے؟ ایسا ہی اپنا عمرہ کرنے کے لیے کسی نے مجھے بھیجنا چاہ رہا ہے، 1 سال ہو گیا اور میں جانا نہیں چاہتی۔ کوئی ان کو بھیجنا چاہتا ہے اور جانا نہیں چاہتی، ابھی تو انہوں نے جانا نہیں چاہتی، اس سے پہلے جا نہیں پا رہی ہیں۔ ہاں کوئی بات کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے کہ کچھ اور وضاحت۔ بہرحال آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار آسان فرمائے میرا جانا، جی، اور آپ کی وہاں حاضری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وہ عمرہ قبول بھی فرمائے، جو بھیج رہا ہے اس کی طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ شہناز صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں، بتائیں بہن شہناز۔ اطہر سر اور اللہ والے مولانا کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بہن، خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں۔ مولانا صاحب میں نے ایک خواب دیکھی تھی کہ میرے بیٹے کے بارے میں، اس سے پہلے بھی میں پوچھی تھی پر آپ وقت کی کمی کی وجہ سے میری تعبیر نہیں بتائے،
फिर से मैं वो ख्वाब दोहराना चाहती हूँ। मेरा ख्वाब ये है कि मेरे बेटे ने ख्वाब में इस तरह से देखा है कि उसको पेशाब आई है, वो चल के जाकर लैट्रिन में गया, उसका नाइट पायजामा किसी ने पीछे से खोल दिया, सिर्फ उसको हाथ लगाने का एहसास हुआ और पेशाब करके आके सो गया। नींद खुलने के बाद में अल्लाह ताला से दुआ मांगी। एक ताबीर क्या है, किस तरफ इशारा करता है? बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। आपका ख्वाब मुकम्मल तौर पर मौलाना साहब तक पहुंच गया है। मौलाना साहब किस तरफ इशारा है? देखिए, एक अहम इशारा है इसमें, उस बच्चे के लिए भी, आपके लिए भी, और तमाम भाइयों और बहनों के लिए इसमें इशारा है कि लैट्रीन जो है ऐसी जगह है जहाँ पर गंदगियाँ और गंदी चीज़ें, गंदी रूहें होती हैं। जी जी। इसीलिए हुक्म यह है शरीयत का कि जब आप लैट्रीन में जाएं तो बिस्मिल्लाह करके जाएं और अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, जिसमें गंदी रूहों से, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों, उनसे पनाह मांगी गई है। वो जो पीछे से उसका पजामा खोला है किसी ने, वो कोई गंदी रूह थी। पेशाब करना अच्छी बात है। ख्वाब में जब आदमी ये देखता है कि मैंने पेशाब किया है तो इसका मतलब ये रंजो गम दूर होंगे, इसलिए ये ख्वाब इनके लिए अच्छा है। और इनको ये बताया जा रहा है कि अंदर दाखिल होते वक्त लाजिमन ये दुआ पढ़ लिया कीजिए। अगर याद ना हुई हो एक दफ़ा में कहने में तो एक दफ़ा और सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, और उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए, फिर लैट्रिन में जाइए, तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ की गंदी रूहों से महफूज रहेंगे। एक और कॉलर हैं, सईद साहब इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं सईद साहब, आपका सवाल क्या है? मेरी मम्मी को क्या है, ख्वाब दिखते हैं और ख्वाब के अंदर मतलब बदजिनावर का गोश्त खाते हुए, जो गेर को में बदजिनावर गोश्त खिलाते हुए दिखती हैं और वो खाती नहीं है, और उनको ना मतलब कपड़ा दिखते हैं और शादी दिखती है। शादी दिखती है, कपड़ा दिखता है, इस तरह की। देखिए, गंदी चीज़ खाने खिलाने के लिए लोग तकाजा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि खुदा न खास्ता आप अपनी रोज़ी को जितनी कुछ वो पाक है उससे ज़्यादा पाक करने की कोशिश कीजिए। कोई भी एहतियाती छोटी मोटी उसमें हो रही है, उससे एहतियात करनी चाहिए। जी। गज़ाला साहिबा का सवाल हमारे पास आती है, अपने नाम के मानी जानना चाहती हैं बहन गज़ाला। देखिए, गज़ाल जो है वो हरन को कहते हैं जी, और हरन की आंखें जो है बहुत खूबसूरत होती हैं जी। उसको मिसाल में कहा जाता है, उसी की वजह से बच्चियों के नाम गज़ाला रखे जाते हैं। तो हरनी जैसी आंखों वाली मुशाबत मुराद है, यानी खूबसूरत बच्ची। एक कॉलर और हैं, सईद साहब हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं आपका क्या सवाल है सईद साहब? शरफुल अमीन साहब इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं शरफुल अमीन, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम भाई, खैर मक़दम आपका राह नजात में, सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है जी, जुम्मे बाद जुम्मा के बाद जो सुन्नत वक्त पढ़ते हैं जी जी, कौन सी नमाज है, जरूरी है? किस किस नमाज में ज़रूरी है? जी मौलाना साहब। देखिए, 16 किसी भी नमाज में ज़रूरी नहीं है। कुरान मजीद की तिलावत जो है जब भी आप करें बहुत अच्छी बात है। उसके लिए कुरान मजीद की तिलावत के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, जब भी आप पढ़ सके पढ़ें। और 16 सूरा ही ज़रूरी नहीं है, मुसलसल कुरान मजीद पढ़िए। 16 सूरा उन लोगों के लिए जो कुरान मजीद का वज़न हर वक्त साथ रखना वो मुश्किल समझते हैं, तो एक मुख्तसर सी कुछ मुंतखब सूरतें उसमें लिख दी गई हैं। ज़्यादा अच्छा यह है कि कुरान मजीद की मुसलसल लगातार तिलावत की जाए, वो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। शरफुल साहब को तो अपने सवाल का जवाब मिल ही गया है। बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम, आपने हमें अपना कीमती वक्त एक मरतबा फिर हमारे नाज़रीन के लिए निकलाया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाज़रीन, ये था राह नजात का आज का सफ़र, अब तक का सफ़र, जिसमें हमने मौलाना साहब की रहनुमाई तलब की और बहुत सारे सवालात पर रहनुमाई हमें मिली है। अदल व इंसाफ़ के मौजू पर मुकम्मल रहनुमाई हमारी फरमाई है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में आप रहेंगे सेहत की बातों के साथ, जिसमें हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट रहेंगे डॉक्टर असलम ख़ान साहब, जो कि मारूफ तबीब हैं, आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर हैं। उनके साथ बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इस्तकबाल करेंगे मारूफ डॉक्टर असलम ख़ान साहब का, जो कि नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल हैं और
بہت مشہور شخصیت ہیں. ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, استقبال بھی کرتے ہیں ڈاکٹر اسلم خان صاحب, اور باتوں کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں. آج کے دور میں ہم قدرت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, قدرتی چیزوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. نتیجے میں مختلف قسم کی پریشانیاں ہمیں ہوتی ہیں, مختلف قسم کے امراض ہمارے جسم میں گھر کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ پھر وقت آ گیا ہے کہ اسی طرف لوٹ چلیں جہاں سے ہمارا آغاز ہوا تھا, یعنی قدرت سے جو ہم نے ناطہ توڑا تھا اس ناطے کو ایک مرتبہ پھر جوڑنے کا وقت آ گیا ہے. آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. آج میں بات کروں گا نیچروپیتھی کی. تو نیچروپیتھی سب سے پہلے تو جاننا چاہوں گا کیا ہے. نیچروپیتھی جو ہے نا دراصل وہ قدرتی وسائل کا صحیح استعمال کرنا ہے. جی جی. اور اس کو ابھی تک یہ مثال کے طور پہ لوگ یہ سوچتے ہیں ایلوپیتھک دوا انسٹنٹ فائدہ کرتی ہے, اسے استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ غور کریں 200 سال پہلے تو ایلوپیتھک نہیں تھی. بالکل. اور 1893 میں ہومیوپیتھک کی ریسرچ ہوئی, ڈاکٹر ہینیمین نے کی تھی. اس سے پہلے بھی نہیں تھی ہومیوپیتھک. تو پھر کیسے لوگ ٹھیک ہوتے تھے؟ تو یہی طریقہ تھا. اور ابھی نیچروپیتھی میں جب میرا دلچسپی خاص طور سے بڑھی, کیونکہ میں بھی ایلوپیتھی پریکٹس کرتا رہا پہلے, لیکن میں نے دیکھا اس کے ہیزارڈس بہت زیادہ ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ایک انٹرویو پڑھا تھا میں نے, ایک پرنسپل تھے میڈیکل کالج کے منی پال یونیورسٹی کے, ان کا ٹائمس آف انڈیا میں انٹرویو آیا. تو انہوں نے لکھا تھا کہ کوئی بھی بیماری دنیا میں ایسے نہیں ہے جس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے, لیکن صرف پیشنٹ کو نیچر پہ لانا مقصود ہے, صرف پیشنٹ کی لائف اسٹائل بدلنا مقصود ہے. جو قدرت سے دور ہو گئے ایک مرتبہ پھر اس طرف لوٹانے کی ضرورت ہے. جی. تو مجھے بہت اچھا لگا, میں نے بہت گہرائی سے اس پہ اسٹڈی کی اور اس میں پھر ریسرچ کی, اور خاص طور سے انڈین میڈیسن میں نے ایم ڈی کیا پھر. اور یہ دیکھا کہ جو ہندوستان کا انڈو میڈیسن ذخیرہ ہے ہمارے پاس 6000 سال پہلا, وہ بہت محفوظ ہے. اور اس کو پتہ نہیں کیوں کیا ہو گیا ہے کہ لوگ کرتے نہیں استعمال. اور خیر یہ اچھی بات ہے کہ اب کی بار ایم سی آئی نے بھی اس کو مانا ہے اور اس کو اپنے سلیبس میں, ایم بی بی ایس کے سلیبس میں کورس میں شامل کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے. ریکگنائز کیا ہے اس کو. جی ریکگنائز کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ بہت بڑی ایسیٹس ہے میڈیکل سائنس. اس طریقہ علاج میں کس طرح سے علاج ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ تو اس میں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ بہت سی چیزوں کا علاج تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا, آپ کا علاج ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی لائف اسٹائل بدل دیں, آپ کے جو فوڈ ہیبٹس ہیں وہ بدل دیں, آپ کا جو کھانا پینا ہے اس کو مینوٹلی آبزرو کریں. بہت ساری چیزیں الرجک ہوتی ہیں, بہت سارے فوڈ آئٹمز ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گیہوں سے مجھے الرجی ہے یا چاول سے مجھے الرجی ہے. الرجی ہو سکتی ہے, اس چیز کا پہچان کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے اگر آپ کو گیہوں سے الرجی ہے یا آپ کو پیراسیٹامول سے الرجی ہے تو عام طور سے خود پیشنٹ کو معلوم ہو جاتا ہے. لیکن ہم ایسے کرتے ہیں کہ جب ہم اس سے اس کی ہسٹری لیتے ہیں پیشنٹ کی, جب ہسٹری لیتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ کھایا تو مجھے یہ پرابلم ہوئی, یہ ہوا تو یہ پرابلم ہوئی, تو ہم اس کو نوٹ کرتے رہتے ہیں اور وہیں سے پوائنٹ آؤٹ کر کے نکال لیتے ہیں اس کو ایسے الرجی ہے. لیکن ویسے اس کا ایک ٹیسٹ بھی ہے, وہ یہاں پر انجیکشن لگتے ہیں, 70 کے قریب انجیکشن ہوتے ہیں, ایک ایک ڈراپ, لیکن ڈے بائی ڈے سب پروڈینش لگتے ہیں. وہ انجیکشن 10 کے نیچے لگتا ہے, سوری اسکن کے نیچے لگتے ہیں. تو ہم اگلے دن دیکھتے ہیں جس جگہ الرجی ہوتی ہے, جس چیز سے الرجی ہوتی ہے, تو اس جگہ پہ چاروں طرف جو ہے وہ اس کا ایریا بڑھ جاتا ہے اور وہاں پر دانے نکل آتے ہیں. اس کی پہچان کرنی ہوتی ہے, پہچان کرنی ہوتی ہے. نیکسٹ ڈے ڈاکٹر پھر جب دیکھتا ہے یہ نارمل ہے, پھر دوسرا لگاتا ہے, پھر تیسرا لگاتا ہے. تو اس سے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کس چیز سے الرجی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں کھانے سے بھی علاج ہوتا ہے, کھانے پینے کی چیزوں سے؟ جی ہاں بالکل, کھانے سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو گیہوں سے الرجی ہے, جی, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو گیہوں جو دیتے ہیں تو رات کو پانی میں بھگو لیتے ہیں, اور رات کو پانی بھگو کے اس کپڑے میں ٹانگ دیتے ہیں. جب اس کے اسپراؤٹ یعنی کہ جرمینیشن نکل جاتا ہے, جب اس میں انکر نکل جاتے ہیں تو ان انکرت گیہوں کو اسی پیشنٹ کو دیتے ہیں جس پیشنٹ کو گیہوں سے الرجی تھی. تو وہ جو 12 طرح کے اس میں امینو ایسڈس ہوتے ہیں اس کے الرجی کو ختم کر دیتے ہیں, اسی سے علاج کرتے ہیں. اس کا علاج ہو جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ جو اس میں ہم پیدا کرتے ہیں گیہوں کو, ڈی ڈی ٹی چھڑکتے ہیں, گیمیکسین چھڑکتے ہیں, جب ہم اسے پانی میں بھگوتے ہیں تو وہ واش آؤٹ ہو جاتی ہیں. اچھا ایک طریقہ اور ہے, مڈ تھیراپی کے بارے میں سنا ہے آپ کے کالج میں, یعنی نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور میں مڈ تھیراپی سے بہت سارے مریض ٹھیک ہوئے ہیں. یہ کیا ہے, مڈ تھیراپی ہے کیا؟ مڈ تھیراپی اپنے میں ایک سبجیکٹ ہے. آپ کا سوال ہے مختصر, میں اس میں جواب فی الحال دے دیتا ہوں, لیکن میں چاہوں گا کسی دن اس کے لیے الگ سے بیٹھ کے بات کریں. بالکل. مڈ تھیراپی کی یہ دیکھ لیجیے کہ ابھی راہ نجات پروگرام میں ہی ایک پیشنٹ نے دیکھا ہمیں, اور اس نے اس کو ریفر کر دیا گیا تھا کنگ جارج میڈیکل کالج لکھنؤ میں. تو 32 سال کی لڑکی ہے, تو وہ اس نے فون کیا, ہم نے اس کو بلایا نیچروپیتھی ہاسپٹل, جو ہمارا ہولسٹک نیچروپیتھی ہاسپٹل ہے, اس کی ویب سائٹ بھی آپ کے
اسکرین پر ہے، ہاں بالکل دیکھ سکتے ہیں لوگ، اس میں جو ہمارے پاس انتظامات ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے اس کو بلایا، وہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، بار بار کہہ رہے بھئی آپ ٹھیک بھی کر دیں گے، آپ ٹھیک بھی کر دیں گے، آپ ٹھیک بھی کر دیں گے، اور میں نے کہا آپ تشریف تو لائیں۔ تو ان کا 13.8 کرٹینین تھا، 13.8 میں جو ہے ڈائلیسس مسٹ ہوتا ہے، یعنی پوائزن بہت زبردست، گھبراہٹ بہت پریشان، مریض پریشان رہتا ہے۔ تو ہم نے اس کو بلایا، اور آپ کو حیرت ہوگی ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں چلا ہم نے دوا کب دی۔ 8 دن بعد جب انہوں نے لال پیتھولوجی سے اپنے آپ نہیں کیا، انہوں نے کہا آپ خود کرائیے، انہوں نے ٹیسٹ کرایا لال پیتھولوجی میں، تو ٹیسٹ میں جو ہے 8.45 نکلا۔ کیا بات ہے، یعنی صحیح ہونے لگے 8 دن میں اتنے ٹھیک، اور لڑکی بھاگنے دوڑنے لگی۔ اچھا، یہ جو تھراپی ہے یعنی نیچروپیتھی خرچیلی تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی نہیں، یہ خرچیلی نہیں، لیکن اس کو خرچیلی لوگوں نے بنا رکھا ہے، لیکن ویسے خرچیلی نہیں، اسی لیے ہم بہت کم قیمت پہ علاج کرتے ہیں۔ اچھا، نیشنل میڈیکل کالج کی اگر بات کریں تو کس طرح سے پہنچا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی مریض وہاں پہنچنا چاہے، علاج لینا چاہے، تو وہاں سہولیات کیا ہیں اور کس طرح سے وہاں پہنچا جا سکتا ہے، اور خرچ کتنا ہے؟ بڑا آسان ہے، مطلب انٹرنیشنلی فون آتے ہیں ہم پہ، اور ہم بھی خود چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کئی لاکھ روپے دیتے ہیں، تو ہم جو کویت ہیں، دمام ہے، جہاں ہمارا اسلام دیکھا جاتا ہے، سعودی عرب ہے، اور لوگ ہیں، وہ سیدھے ہوائی جہاز سے دلی آئیں، اور دلی سے 3 گھنٹے کا سفر سہارنپور کا ہے، اور اپنے موبائل میں کھول لیں، یہ ایک مائک پہ بول دیں کہ نیشنل میڈیکل کالج کہاں ہے، تو فوراً نیویگیٹ کرتی رہے گی لڑکی، اور میپ آ جائے گا سامنے، بتا دے گی۔ بہت آسان طریقہ ہے، NH-73 پر موجود ہے ہمارا نیشنل میڈیکل کالج، اور ماشاءاللہ سے پہنچا جا سکتا ہے، اور نہ صرف ہندوستان کے لوگ بلکہ بیرون ملک بھی لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور تمام جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، خدا نخواستہ اگر ان کو ضرورت ہے میڈیکل کالج پہنچنے کی تو یہ راستہ آسان ہے۔ یو پی میں سہارنپور پہنچے، اور سہارنپور میں ایک خوشنما ماحول میں نیشنل میڈیکل کالج جو ہے استقبال کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ اور اس بارے میں کہنا چاہتے ہیں، نیچروپیتھی کے فوائد بتانا چاہتے ہیں؟ بس میں یہ چاہوں گا کہ لوگ پہلے ٹرائی نہ کریں یہ انگریزی دوائی، چونکہ پوائزنس ہو جاتی ہے، ہمیں ڈیٹاکسیفائی کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ جی، اگر ڈیٹاکسیفائی نہ کریں، ڈائریکٹ ہم اس کا ٹریٹمنٹ کر دیں مڈ تھراپی سے، کرومو تھراپی سے، تو بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ڈیٹاکسیفیکیشن میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے وہ ایلوپیتھک دوائی نہ ٹرائی کریں، خاص طور سے ان بیماریوں میں جو بیماری لگاتار لمبی بیماری ہوتی ہے۔ اور لمبی بیماری کا علاج بھی غالباً لمبا ہوتا ہے، اور لمبے علاج کے لیے کیا رہائش کا انتظام ہے وہاں پر؟ بالکل وہاں پر آپ دیکھیں گے تو 12,000 اسکوائر فٹ میں وہاں پر ہاسپٹل ہے، اور جو کورڈ ایریا اتنا ہے 12,000، ویسے تو کئی بھی باہر پارک ہے اور گھومنے کی جگہیں ہیں، فاؤنٹینس ہیں، تو اس میں بہت اچھی جگہ ہیں، وہ رہ سکتے ہیں اپنا، کوئی دقت نہیں ہے، بہت سستے پہ بہت آسان ہے۔ مطلب جتنے اور ہاسپٹل میں 10,000 5,000 لگتے ہیں، وہاں مشکل سے 1-1,500 روپے میں کام ہو جاتا ہے۔ ارے سبحان اللہ! دیکھیے 5 اسٹار ہوٹلس میں سونا بعد جو ہے 15,000 روپے لیتے ہیں، ہمارے یہاں مشکل سے 1,000 روپے لیتے ہیں۔ کیا بات ہے! ایک بار تو اس طریقے سے علاج جو کرانے پہنچے گا وہاں پر تمام سہولیات کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسلم صاحب، آپ نے بہت مفید مشورات دی ہیں، اور تمام ناظرین کو نیچروپیتھی کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، اور واقعی ایک طرف آج کے دور کی دوائیاں ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ نیچروپیتھی ہے، قدرتی وسائل سے اپنا علاج کرنا، یہ بہت عام ہے آج کے اس میں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسلم خان صاحب، آپ کا تشریف آوری کے لیے۔ نیشنل میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر اسلم خان صاحب سے ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ ناظرین، راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں، لیکن آپ لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام۔ آگے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 خبریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔